कैसे मुमकिन हो सकता है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम मोहम्मद अरबी का नाम लेवा आज दुनिया में रुसवा हो और दुनिया में जलील खार हो, यह मुमकिन ही नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद अरबी का जो असली उसूल है, जो असली दीन है, उस दीन को हमने छोड़ रखा है। हमने दुनिया के और अक़वामों के तरीके से हम खुशफहमी में जीना सीख लिए हैं और हम चंद रस्म व रवाज में उलझ कर के रह गए और हमने कह दिया कि हम न तो नाम लेवा है। यही वजह है कि हम जलील खार हो रहे हैं। अगर हम दुनिया के अक़वामों से यकज़बान होना चाहते हैं, उसके सामने सीना वसफत होना चाहते हैं, तो हमें कुरान पाक से अपने आप को वाबस्ता करना होगा। मुकद्दर जमालिया खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। अरे काबे में बस गया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकड़ों से भी कलमा पढ़ा लिया। अरे आका ने कंकड़ों से भी कलमा पढ़ा लिया। दोस्तों, जनाब दिल साहब कहते लोग इनाम क्यों देते हैं? दिल भाई मैं तो कहता हूं कि मुखालिफ जब भी खुश होती है लोहा मान लेती है। मुखालिफ जब भी खुश होती है लोहा मान लेती है। अगर अशार अच्छे हो तो दुनिया मान लेती है। और मोहब्बत करके जाओ, बस यही सच्ची इबादत है। मोहब्बत माँ को भी मक्का मदीना मान लेती, माशाअल्लाह। मोहब्बत माँ को भी मक्का मदीना मान लेती है। बहुत उम्दा कलाम पेश किया, उसी तरीके से आप हजरात ने अच्छे अंदाज में सुना भी। हम इनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं और आप हजरात को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। दोनों का तालमेल बहुत अच्छा रहा। लेकिन ये मत समझिएगा कि जनाब दिल साहब यहाँ पर अब नहीं सुनाएंगे, नहीं। के बाद दीगरे हर मुकर्रर के बाद मेरी कोशिश होगी कि आपके दिल के जज्बात और एहसास का हम ख्याल करेंगे और जनाब दिल को आपके करीब लाएंगे। इसलिए दिल जमी के साथ बैठे रहिए, सुकून के साथ बैठे रहिए। अब मैं चाहता हूँ कि सितारे तोड़ कर रुक जाऊं, ये मुमकिन नहीं मुझसे। सितारे तोड़ कर रुक जाऊं, ये मुमकिन नहीं मुझसे। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना, वाह 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 वाह। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। आइए जिस पैगाम को सुनने के लिए, माशाअल्लाह देखिए ये इनाम अल्लाह सलामत रखे। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। और खिताबत की जब बात आई तो माशाअल्लाह शुक्रिया। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। दोस्तों, यहाँ से पैगाम मिलना है आपको। आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, आज हमारी जिंदगी कहाँ गुजर रही है, इस तरह का पैगाम। हलाल खा रहे हैं कि हराम, हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए, हम तमाम मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने के लिए हमारे इस वक्त स्टेज पर आलिम दीन मौजूद हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, हमारे पास एक ऐसे मुकर्रिर भी हैं जो माहिर ऋग्वेद, माहिर अथर्ववेद और माहिर यजुर्वेद और शामवेद और कुरान व हदीस नबविया की रोशनी में गुफ्तगू करने का सलीका और हुनर जानते हैं। वो नामी इसमें गिरामी हजरत मौलाना साजिद साहब कासमी चतुर्वेदी हैं, इस वक्त मौजूद है। इंशाअल्लाह उनका भी खिताब नायाब आप हजरात को समाअत करना है। लेकिन इससे पहले मैं कैसे खतीब तक पहुंचना चाहता हूं जो आपके इलाके का नौजवान फाजिल, आपके जाने पहचाने, आपसे कोई दूर नहीं, हर दुख सुख में रहने वाले साथी। मैं उस वक्त पहुंचना चाहता हूं, मैं वहां तक पहुंच करके कहना चाहूंगा कि मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी। देखिएगा दिल भाई, मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अरे मियाँ अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। सुभान अल्लाह, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। दोस्तों, मैं उस खतीब तक पहुंचना चाहता हूं, वो आपके बीच आएंगे। ये शेर देखिएगा जनाब दिल भाई, अगर आपको अच्छा और सच्चा लगे तो आपकी दुआएं मिलनी चाहिए कि जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है।
زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے، اور تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے جو ہم تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے۔ آئیے میں اس خطیب تک پہنچوں بس ایک شعر کے ساتھ کہ زمین تو کچھ بھی نہیں آسمان تیرا ہے، زمین تو کچھ بھی نہیں جی آسمان تیرا ہے، زمین تو کچھ بھی نہیں آسمان تیرا ہے، اے خدا تو اپنا بنا لے جہان تیرا ہے، اے خدا تو اپنا بنا لے جہان تیرا ہے، کہیں پہ تاج کہیں مقبرہ کہیں مینار، یہ تو کچھ بھی نہیں سب نشان تیرا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں سب نشان تیرا ہے۔ آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس وقت حضرت مولانا ساجد حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ امام و خطیب گینا کو اس وقت ہم ادب کے ساتھ آواز دینا چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے، اپنی نورانی عرفانی خطاب سے مولانا انیس صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں، جی مولانا انیس صاحب کا نمبر ہے اس وقت، میں ان سے خطاب آواز دینا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے اس پیاسی امت کو سیراب فرمائے۔ حضرت مولانا انیس صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ امام گینا مسجد آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ اسی طرح بیٹھے رہیے گا جو آپ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ وہی ہو رہا ہے، آپ لوگ بیٹھے ہیں دل جمی کے ساتھ۔ علم میں اور ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ بستی پرانی ہے، لیکن اس بستی کے اندر یہ چمنستانی اور یہ سرسبز و شادابی آج سے کچھ سال پہلے تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سرسبز و شادابی کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہم لوگ اپنے آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں وہ مکتب دینیات مینا رئی کا اس کی وجہ ہے، اس بستی والوں کے لیے، اور اس بستی کو چاند لگانے کی جو وجہ ہے، یہاں جو کام اللہ رب ذوالجلال نے یہاں کے محبین اور بہت زیادہ عرق ریزی کرنے والے اساتذہ کرام، بالخصوص سرزمین نظرہ محمدہ سے تعلق رکھنے والی ہستی جناب حضرت مولانا مفتی شہزاد صاحب نور اللہ مرقدہ کی ہستی جی تھی، انہوں نے اس بستی کی کایا کو اس طریقے سے پلٹا کہ جو اس بستی کو چہار دھام کے عالم میں نہیں تو بالکل اطراف و اکنان میں اس طریقے سے اس بستی کو نمایاں کیا ہے کہ یہ آج اس بستی کی شان و شوکت ہو گئی کہ کسی کی بھی زبان پہ آج جا کر کے پوچھ لے کہ مینا رہیکا کو آپ جانتے تو بلا چو چرا وہ شخص بلا کسی سوچ و فکر کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آج سے کچھ سال قبل تو نہیں جانتا تھا لیکن آج میں مینا رہیکا کو جانتا ہوں۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں جو تعلیم و تعلم کا جو نظام قائم کیا حضرت مفتی شہزاد صاحب نور اللہ مرقدہ نے، وہ قابل دید اور قابل تحصیل ہے، جس کو ہمارا آپ آج جیسے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کیوں کر رہا ہو؟ کیونکہ حضرت مفتی شہزاد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اور یہاں کے بستی والوں نے اور کچھ محبین اور نوجوانوں کے فکر کو حضرت مفتی شہزاد صاحب نے اس کو نمایاں جو کیا ہے، وہ کس کام کو لے کر کے؟ کیا وہ کسی مجلس کو لے کر کے؟ کیا وہ دنیا کے کسی کاروبار کو لے کر کے؟ کیا دنیاوی کسی تعلیم کے کسی سبجیکٹ کو لے کر کے؟ نہیں میرے دوستو، انہوں نے جو لے کر کے جو چلا ہے وہ اس سبجیکٹ کو لے کر کے چلا ہے جو پوری دنیا میں منور و روشن کرنے کے لیے وہ علم کافی ہے۔ اور وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے کلام اللہ کا، وہ علم ہے قرآن شریف کا۔ کیوں اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل کلام اللہ علی خیر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ رب الجلال کے کلام کو ایسے ہی فضیلت ہے دنیا پر جیسے کہ اللہ رب الجلال کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، کلام اللہ وہ چیز ہے، کلام اللہ کا پڑھنا پڑھانا وہ عمل ہے جو
اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، انسان کو جو ہے سجا کر سوار کر اس کو ایک منظم شخصیت کے اعتبار سے، منظم بستی کے اعتبار سے، منظم قوم کے اعتبار سے یہ کلام اللہ کی برکت ہے کہ دنیا کے سامنے منظم بستی آج ہم اور آپ کہلا رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہاں جو خدمت قرآن شریف کی ہو رہی ہے، اور قرآن شریف میں بالخصوص یہ جو عالم ہے آج کا، ہم لوگوں میں جو آج کے زمانے میں جو یہ باتیں ہو رہی ہے، آج ہمارا جو تصور کیا جاتا ہے، آج جو ہماری قوم کو جو گلا جاتا ہے جس اعتبار سے، اس اعتبار سے یہ ہے کہ آج اگر دنیا اگر ہمیں جانتی ہے یا وہ کہتی ہے یا آج ہم پہ وہ کمنٹ کرتی ہے، اگر وہ طنز کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی خواتین کو انہوں نے علم کے معاملے میں پیچھے بیٹھا رکھا ہے، تو یہ ان کا طنز کرنا، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اسی خواب و خیال کو، اس دنیا کی اقواموں کی سوالوں کو بند کرنے کے لیے اس باشندگان امریکہ کے کچھ نوجوانوں نے اور یہاں کے ذمہ داروں نے اس سوچ اور فکر کے ساتھ اس مکتب دینیات میں امریکہ کا انعقاد کیا، اور مکتب دینیات میں امریکہ کے قائم کرنے کے لیے صرف انہوں نے عرق ریزی کے ساتھ ایسے شخص کا انتخاب کیا جو اپنی پوری جانفشانی کے ساتھ، جنہوں نے اپنے پورے اوقات کو یہاں لگایا اور انہوں نے چند سالوں کے اندر میں وہ چیز کو نمایاں کارنامہ انجام کر کے دکھلایا، وہ علم کے معاملے میں۔ اور سب سے بڑا معاملہ حضرت مفتی شہزاد صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو کام کیا ہے، وہ کام یہ ہے کہ علم کے معاملے میں آج پورے مسلمان اور ہندوستان علم کے اوپر کام کر رہے ہیں، چاہے وہ علماء ہو چاہے وہ غیر علماء ہو، لیکن انہوں نے امتیاز جو دکھایا ہے وہ امتیاز یہ ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ انہوں نے سب سے فرد امتیاز کے ساتھ انہوں نے قائم کیا ہے۔ قوم کا جو تصور ہے، قوم جو کہیں جانی جاتی ہے یا قوم جو کہیں پہچانی جاتی ہے، وہ قوم پہچانی جاتی ہے اپنے تہذیب و تمدن سے، اور تہذیب کوئی آسمان سے نہیں آیا کرتا ہے۔ تہذیب و افکارات اور فکر و خیالات جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتی ہے، وہ آتی ہے خواتین سے۔ تو باشندگان امریکہ کے نوجوانوں نے جو مکتب دینیات کی جگہ کو جو بیل ڈالی، اس کی سب سے بڑی وجہ انہوں نے بچیوں کی تعلیم پہ انہوں نے فوکس کیا، اور اس کا کارنامہ ہم اور آپ لوگوں نے ابھی بیٹھ کر کے دیکھا کہ اللہ رب الجلال نے یہاں کی بچیوں کے اندر وہ شائستگی، چاہے وہ زبانی اعتبار سے ہو چاہے ان کے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے ہو، آپ لوگ پورے علاقے میں گھومتے ہوں گے اور بہت سارے مدارس بھی چلا کرتے ہوں گے یا بہت سارے مکاتب بھی چلا کرتے ہوں گے یا بہت سارے اسکول کا وومنس کالج ہو جو اسلامیہ کے نام پہ چل رہے ہو، لیکن جو تہذیب و افکار آپ کو آج میلا ریکا کی سرزمین پر مکتب دینیات کی بچیوں اور بچوں میں آپ کو دکھا ہوگا، میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اخلاق کے اندر کہیں بھی اس طرح کے وومنس اسکول اسلامی کے نام پہ ہو یا مدارس یا مکاتب کے نام پہ ہو، اتنی تہذیب و افکار کے ساتھ آپ کو نہیں دکھے ہوں گے۔ تو قوم کو اصل یا قوم کی جو پہچان ہے، وہ قوم کی پہچان وہ خواتین سے ہے، وہ بچیوں سے ہے، وہ لڑکیوں سے ہے، اور اس کی دلیل اللہ رب الجلال کے کلام سے میں ایک پیش کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کا جو تصور ہے، یا بھی جو ہم لوگ جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت اچھی بات ہے، خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن وقتاً فوقتاً خوش ہونے کی اس کی ایک لمٹ ہے۔ اتنے خوش نہ ہو جائے کہ آج دنیا اس خوشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قوم کو اسی خوشی میں مبتلا کرنے کے خاطر وہ طرح طرح کے نمونے اور دینی ملمہ سازی کر کے، دینی معاملات کو لے کر کے، دینی اعدام کو لے کر کے وہ آپ کو خوش رکھنا چاہتی ہے، اور ہماری یہ قوم اسی میں خوش ہے اور اسی میں مبتلا ہے، اور یہ ایک طرح کا یہ ظلم ہے، کیونکہ ظلم کی تعریف ہی ہے الشیء یدعو الی محلہ، کہ کسی بھی شے کو اس کے اپنے محل سے اور اپنی جگہ سے دوسری جگہ ہٹا دینا، یہی اس کا ظلم ہے۔ اور
दुनिया से वो कौम मिटा दी जाती है, दुनिया से वो कौम खत्म कर दी जाती है जो कौम अपने रहनुमाओं की बातों पे अमल नहीं करती, वो कौम जो अपने जो है मजहबी रहनुमाओं की बातों को अच्छे पैराह में नहीं डालती, वो कौम दुनिया से मिटा दी जाती है। और यह हमें बताने की जरूरत नहीं है, आज हम अपनी कौम का हाल देख ले और दुनिया के अगयारों को देख ले, वो अपने कौम के रहनुमाओं, वो अपने रहनुमाओं की किस तरीके की इज्जत और तकरीम करते हैं और उनकी बातों को किस तरीके से गिरह लगाते हैं। आज वो औजे सरैया पे पहुंच गई और जिस कौम के बारे में अल्लाह रब्बुल जलाल ने कहा कि हमने रुश्तो हिदायत के लिए अंबिया और रसूलों का ताका बांधा और उसके वारिसीन को मैंने भेजा, और उस कौम का यह हाल है कि वो कौम दुनिया में बदअखलाक बदखुल्क के नाम से जानी जाए, जाहिलों के नाम से जानी जाए, अलग टुटक के नाम से जानी जाए, जिसके तहजीब अफकार का नाम निशान हो। यह हमारी पहचान है, यह हमारी आइडेंटिफिकेशन है। ये क्यों नहीं हो? क्यों कि हमने असले से को बदल करके गैर जगह पे वज़ा कर दिया और हम उसी में खुशी में मुब्तला हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने पे हम तो खुश है, लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने पे खुश है। अब बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या वक्त नहीं होना चाहिए? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद नहीं या आयत करीमा हमारे और आपके सामने नहीं घूमते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है असल जहां से निखरती है वो है कलामुल्लाह। कितने से लोग हैं हमारे लोगों में कि कलामुल्लाह की साल हर साल गुजर जाते, कलामुल्लाह के एक सफे और एक रुकू को पढ़ लेते हो। तो दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में खुश होना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खुद हमारी ज़बान से होनी चाहिए। और वो ज़बान से क्या है? इन्नका लअला खुल्कुल अज़ीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ है या रसूलुल्लाह की जो मोहब्बत है, वो मोहब्बत हमारे दिलों में हमेशा साल हर साल रहनी चाहिए, कमा सा कम नहीं तो अभी जो मुरवजा तरीके से ही सही, क्योंकि ये कौम तो रस्म रवाज में फंसी चली जा रही है, क्योंकि इस कौम ने भी अपने आप को दुनिया की और अक़वामों की तरीके से गोया कि एक मजहब, एक कम्युनिटी के अंदर तस्वुर कर लिया है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये कौम जो है इस्लाम और इस्लाम के मानने वाली, गोया कि ये जो मुस्लिम कौम है, काली कमली वाले जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये कौम है, ये जो गुलाम है, ये किसी एक पैराहे का नाम नहीं है, एक मजमूए का, एक इज्तिमाई निजाम का नाम है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का नाम जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के नाम जो कौम जो कहलाती है, वो कौम उम्मत मोहम्मदिया जो है वो लफ्जी एतबार से नहीं बल्कि मानवी एतबार से भी काली कमली वाले के गुलाम बन के देखा है। और असली गुलाम का तस्वुर लफ्जी नहीं बल्कि दुनियावी और उखरवी एतबार से सुरखरुई गुलाम होने में है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम, मोहम्मद अरबी का नाम लेवा आज दुनिया में रुसवा हो और दुनिया में जलील खार हो? यह मुमकिन ही नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद अरबी का जो असली उसूल है, जो असली दीन है, उस दीन को हमने छोड़ रखा है। हमने दुनिया के और अक़वामों के तरीके से हम खुशफहमी में जीना सीख लिए हैं और हम चंद रस्मों रवाज में उलझ कर के रह गए और हमने कह दिया कि हम तो नाम लेवा है। यही वजह है कि हम जलील खार हो रहे हैं। अगर हम दुनिया के अक़वामों से यकज़बान होना चाहते हैं, उसके सामने सीना मसबत होना चाहते हैं, तो हमें कुरान पाक से अपने आप को वाबस्ता करना होगा। और कुरान पाक से वाबस्ता होने के लिए ये जो मकतबे दीनियात मैनारिका के अंदर यहाँ के जिम्मेदारानों ने और यहाँ के नौजवानों ने जो इस मकतब का मामला कायम किया है, अल्लाह रब्बुल जलाल ने चाहा तो जरूर इस बस्ती के और इसके अतराफ व किनार के लोगों को इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असली गुलाम और असली नाम लेवा बन करके ये नस्ल निकलेगी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि भाई कुरान पाक हमारे ऊपर उतरा,
وہ بھی ایک بار یہ نہیں اترا کہ ہمارے اوپر اصول کا یا ہمارے اوپر مسائل کا یا شرائع اسلام کا حکام کا معاملہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ہماری مائنڈ میں نہ گھسے۔ اللہ نے تو تدریجاً بتدریجاً اتارا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا القرآن ان اللہ یرفع بھذا القرآن، کہ جس قوم نے بھی اس قرآن کا مطالعہ کیا ہے، چاہے وہ اغیار ہی کیوں نہیں ہو، آج وہ اوج سریا پہ ہے۔ آج آپ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے لوگ انٹلیکچوئل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں جو میگزینوں کو پڑھا کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو بڑا گہرا ان کا مطالعہ ہے۔ آج دیکھیں یو اے ای میں، یو ایس اے میں، مصر میں ایسی یونیورسٹیاں قائم ہیں جو صرف اور صرف قرآن کے اوپر ریسرچ میں لگی ہوئی ہے، اور اس سے سنہرے مواقع نکال رہے اور اس سے جواہرات نکال رہے، اور آج وہ مارکیٹوں میں وہ سامان اور پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں جس کے اوپر ہم دوڑتے ہیں۔ ہمارے اولاد کے اندر یہ کیوں نہیں کہ ہم اولاد قرآن کو پڑھ کر کے قرآن کی ویڈیو تو ہے، قرآن کا جو تعلق ہے سائنس ٹاپک نہیں ہے۔ ہاں قرآن کے جو ریفرنس ہے، سائنس کے جو ریفرنس ہے وہ کلام اللہ میں مل جاتے ہیں، قرآن کسی سائنس کا نام نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب الجلال نے اس کلام اللہ کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ جس نے اس کو لفظی اعتبار سے بھی اگر پڑھا، ریسرچ تو بات ہے، لفظی اعتبار سے بھی پڑھا تو اللہ نے اس قوم کو دنیا میں سرخروئی عطا کی تھی۔ آپ اور ہم دیکھ لیں ہماری اولاد کی جہاں سے پہچان ہے یا اسلام کی جہاں سے ابتدا ہے، وہ دیکھ لیں وہ قوم کو دنیا کس چیز کے نام سے جانتی تھی، کس نام سے جانتی تھی۔ یہ کہتی تھی یہ جوہلائے عرب ہے، یہ بدو قوم ہے جس کا کوئی وقار نہیں، جس کا کوئی ویلو نہیں، جس کا کوئی ویلو نہیں۔ لیکن جب وہی بدو قوم، جب وہی عرب قوم قرآن سے جب وابستہ ہوئی ہے تو یہ دیکھیے کہ اسی کو دنیا نے اپنا قائد اور اپنا مقتدی مانا۔ آج ہم انہی کے پیشوا ہیں، آج ہم انہی کے ماننے والے ہیں، اور آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا اور ہمیں اپنے بچوں کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہوگا دینی اعتبار سے، اور اللہ رب الجلال نے جو کلام اللہ کے اندر جو برکت رکھی ہے، ہم کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہماری قوم پر، معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے اکابر پیچھے بیٹھے ہیں اور نیچے بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے انٹلیکچوئل لوگ ہیں جن کے ٹاپک ہی دین اسلام ہے۔ ہماری اس قوم کی جو شناخت اور پہچان خاص طور سے ہماری علماء برادری یہ بھی تھوڑا سا بہت جلدی متاثر ہو جا رہی ہے لوگوں سے۔ یہ بھی دینی بھی دنیا بھی، یہ بھی کا لفظ کم از کم علماء کی زبان سے تو اچھی نہیں لگتی۔ بھائی بڑے انصاف ور بنتے ہیں آپ، اور انصاف کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کہلانے کے لیے تھوڑی سی ماڈرن ایجوکیشن آئی اور ہم نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر لیا، بالکل بنے، کیونکہ قوم کو اس کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن لفظ بھی کو نکال دیا جائے، آپ وہی انصاف کیوں نہیں کرتے جو اصل ضرورت ہے؟ علم در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے کہ یہاں اصل اس کی صرف دو قسمیں، ایک علم نافع، دوسرا غیر نافع۔ علم نافع کے اندر اس کی لسٹ میں جو آئے گا اس کا حاصل کرنا تو ضروری ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے۔ اگر وقت ملتا ہے تو اس کو آدمی حاصل کرے گا، اگر وقت نہیں ہے تو پہلے اصل چیز کو آدمی حاصل کرے، بعد میں غیر اصل کو حاصل کرے۔ کیوں؟ اس کے ایک واقعے کو قول علامہ ابن تیمیہ کا یاد آتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ان اللہ یقیم الدولۃ قائمۃ کافرا عادلۃ او کافرا، ان اللہ لا یقیم الدولۃ ظالمۃ او مسلما۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر انصاف کے ساتھ حکومت کافری کی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو قائم رکھتا ہے۔ اگر نا انصافی کے ساتھ ہو، اگر ظلم کے ساتھ ہو تو اللہ مسلمان کی بھی حکومت قائم نہیں کرتا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو ہر ایک کو دیکھیے انصاف کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، اور
کا جو تعلق ہے اپنے رہنماؤں کو اور آپ کو جو دین بتایا محمد عربی کے یہاں سے تابعی صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے جو ہمارے پاس علوم نبوت کو شیئر کیا، آج ہم ان کو ہی طریقہ بتا رہے ہیں، آج ہم ان کو ہی خیالات اپنی پیش کرتے ہیں، ہم اپنی تھیوری ان کو کوٹ کرتے ہیں۔ یہ کیسی تہذیب، وہ کیسا زمانہ؟ بھئی یہ انصاف کا معاملہ ہوتا تو آپ کے لیے جو ضروری ہے، کیونکہ آپ ڈاکٹر اور انجینئر بعد میں ہیں، فارمر اور آپ بزنس مین بعد میں ہیں، آپ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پڑھا ہے، لہذا آپ کے اوپر ایک چیز جو لازم آتی ہے وہ لازم یہ ہے کہ اللہ کے دین کو آپ سمجھیں اور اللہ کے دین کو سمجھ کر کے آپ عمل کریں، اور آپ کا عمل وہ بھی ناقص اور ادھورا ہے، کیونکہ ایک عربی کا قاعدہ ہے مالم یتم الواجب الا بہ فہو الواجب، کہ فرائض کو پورا کرنے کے لیے جس چیز کی اصل ضرورت ہو تو اس کا حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ علم کی دو قسم میں نے کی، نافع اور غیر نافع، پھر اس کے بعد میں اس کی تقسیم ہوئی ہے بڑی بعد میں کہ علم دنیا یہ بھی ضروری ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ علم نافع جو ضروری ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علی کل، کہ تمام مسلمان مرد اور خواتین پہ جو فرض ہے وہ فرض کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور کون سے اموال ہمارے لیے حلال ہے اور کون سے حرام ہے، اتنے علوم کا جاننا تمام مسلمانان قوم پر، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ انجینئر ہو، خواہ وہ انٹلیکچوئل ہو، یا جو بھی حضرات ہو، اس کے لیے اس کا جاننا ضروری اور فرض ہے۔ یہ جس کو ہم فرض عین کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ فرض کفایہ ہے، جو اس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں علماء کہتے ہیں، جو دوسروں کو تک علم پہنچانے کے لیے علم حاصل کرے، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن فرض عین کا سیکھنا ضروری ہے، اور وہ فرض عین کیا ہے؟ یہی مکتب دینیات مینا ریکا کے اندر جو یہاں کے لوگوں نے اس کی شروعات کی ہے، داغ و بیل ڈالی ہے، انشاءاللہ آئیے والی جو نسل ہے وہ نسل یہ اپنے فرض کفایہ کو ضرور پورا کرے گی، کیونکہ علم کے بغیر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بیکار ہے۔ تو آخرت بھی تو کم سے کم سنور جائے، تو آخرت کے سنوارنے کا جو کام ہے یہ حضرت مفتی شہزاد صاحب آج باشندگان مینا ریکا کے لوگوں نے اس کی شروعات کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال یہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں بڑی عرق ریزی سے اور بڑی محنت سے، میں یہاں کئی موقع پہ بچوں کا امتحان لینے بھی آیا ہوں، اور قابل رشک ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو ایک دم وقت بوقت یہاں بھیجتے ہیں، اور یہاں کے اساتذہ اور ذمہ داروں کی جو دلچسپی ہے میں نے دیکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ مکتب دینیات مینا ریکا 3 سالوں کے اندر میں وہ فرمان چڑھا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس کو اسی طریقے سے سرسبز و شاداب رکھے، اور ہم تمام لوگوں کو اس بستی والے سے امپریشن لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم لوگوں کو بھی اپنی بستی میں اسی طریقے سے اسی نہج پہ اپنے بچوں کے دین کی فکر کے لیے، اپنی قوم کو مستحکم بنانے کے لیے، دینی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، مستحکم بنانے کے لیے ہمیں بھی قرآن کے حصول کے خاطر، قرآن کو پڑھنے کی خاطر ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے ایسا ہی انتظام کرنا ہوگا۔ تو اللہ رب الجلال ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک کو لفظاً ہی صحیح کم سے کم پڑھنے والا بنائے، ہمارے بچوں کو اس کے اندر شوق دلانے کی ضرورت ہے، وہ شوق ہمارا آپ دلائیں گے۔ اللہ رب الجلال ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔